क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया है कि अपने लिए बड़े बड़े अहदाफ, मतलब जिन्हें हम गोल्स कहते हैं, वो मुकर्रर करना दरअसल हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह हो सकता है? हाँ, ये वाक़ई अ, ये बात सुनने में बहुत अजीब लगती है, क्योंकि बचपन से ही हमें यही सिखाया जाता है कि भई बड़ा सोचो। बिल्कुल, कि जिंदगी में कोई बहुत बड़ा टारगेट रखो और उसी से कामयाबी मिलेगी। मतलब हम समझते हैं कि अगर किसी को अपनी जिंदगी बदलनी है तो उसे रातों रात कोई बहुत बड़ा कोई इनकलाबी कदम उठाना होगा। लेकिन देखें, जब हम इंसानी रवैयों और नफ्सियात का बहुत बारीक बीनी से मुताला करते हैं ना, तो ये आम सी लगने वाली कहावतें बिल्कुल बेमानी साबित होती हैं। सही। और आज के इस गहरे तज्जिये में हमारा मकसद भी यही खोज लगाना है कि इंसान वाकई अपनी आदत, अपनी जिंदगी और खुद को सुनाई जाने वाली कहानियों को बुनियादी तौर पर कैसे बदल सकता है। और वो भी मालूमात के बोझ तले दबे बगैर। आज की इस गुफ्तगू के लिए हमारे ज़राए बहुत शानदार हैं। हम जेम्स क्लियर की मशहूर तहकीक एटॉमिक आदात की साइंसी वजूहात पर बात करेंगे। हाँ, और इसके साथ कहानी सुनाने का जो 3A असूल है, हम उसे भी देखेंगे। बिल्कुल। और इन सब को हम जोड़ेंगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की सदियों पुरानी हिकमत और अक़वाल के साथ। ये बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो ये जो हमने शुरू में बात की बड़े अहदाफ मुकर्रर करने के हवाले से, ये एक बहुत ही ज़हन को उलझा देने वाला ज़ाविया है। हाँ, मैं बताती हूँ कैसे। अगर हम जेम्स क्लियर की तहकीक को देखें, तो पता चलता है कि अहदाफ तय करना बज़ाते खुद कोई बुरी चीज़ नहीं है। मसला दरअसल ये है कि हमने अहदाफ को ही कामयाबी का वाहिद रास्ता समझ लिया है। मतलब हम सारा ज़ोर बस मंजिल पर लगा देते हैं। बिल्कुल। हकीकत ये है कि किसी भी दौड़ में जीतने वाले और हारने वाले दोनों का हदफ एक ही होता है। हर खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतना चाहता है और हर उम्मीदवार नौकरी हासिल करना चाहता है। हाँ, ये तो है। मतलब अगर सिर्फ हदफ का होना ही कामयाबी की ज़मानत होता, तो सभी जीत जाते। तो इसका मतलब है कि हम गलत चीज पर अपनी तवानाई खर्च कर रहे हैं। मैं तो यही समझती हूँ। अगर हदफ अहम नहीं है, तो फिर क्या चीज़ है जो हमें उस मंजिल तक पहुँचाती है? असल फर्क उस निजाम का होता है, उस रोजमर्रा के सिस्टम का होता है जिस पर इंसान चलता है। अहदाफ सिर्फ सिमत का तयन करने के लिए होते हैं, मतलब जैसे नक्शे पर एक नुक्ता लगा देना। सही। तो अगर हम इस बात को थोड़ा खोलते हैं, अहदाफ महज एक नक्शे पर मंजिल की तरह हैं और हमारा जो रोज़मर्रा का निज़ाम है, वो असल गाड़ी का इंजन है। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल सही समझे आप। और इस निज़ाम की सबसे खूबसूरत और हैरानकुन मिसाल ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की तारीख में मिलती है। ये टीम लगभग 100 सालों तक एक इंतहाई औसत दर्जे की, बल्कि कहने के नाकाम तरीन टीम समझी जाती थी। अच्छा, 100 साल तक नाकाम? हाँ, उनकी कारकर्दगी इतनी खराब थी कि यूरोप की एक मशहूर साइकिल बनाने वाली कंपनी ने उन्हें साइकिलें बेचने से ही इनकार कर दिया था। वाक़ई? मतलब उन्होंने साइकिलें देने से मना कर दिया? जी हाँ, उनका कहना था कि उनकी खराब कारकर्दगी से कहीं उनके ब्रांड का नाम ना खराब हो जाए। वाह! ये तो वाक़ई बड़ी शर्मिंदगी की बात है। फिर ऐसा क्या जादू हुआ कि उन्होंने अचानक कामयाबियाँ समेटना शुरू कर दी? तो हुआ यूं कि 2003 में उनके पास एक नया कोच आया, डेव ब्रेल्सफोर्ड। उस शख्स ने आकर खिलाड़ियों को कोई जज्बाती तकरीर नहीं की या कोई नामुमकिन सा हदफ नहीं दिया। तो उसने क्या किया? उसने एक बहुत ही सादा सी हिकमत अमली अपनाई, जिसे वो 1% बेहतरी का उसूल कहता था। उसका मानना था कि अगर आप साइकिल चलाने के अमल से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज को अलग करें और उसमें सिर्फ 1% बेहतरी ले आएं। तो उन सब के मिलने से जो नतीजा निकलेगा वो हैरान कुन होगा। लेकिन ये 1% बेहतरी तो सुनने में बहुत मामूली लगती है। हाँ, बाज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। मेरा मतलब है, अगर आप रोजाना 1% बेहतर हो भी रहे हैं तो किसी को नजर तो नहीं आएगा। तो उन्होंने अमली तौर पर क्या तब्दीलियां की? यही तो इस सारी हिकमत अमली का पोशीदा राज है। उन्होंने साइकिल की सीटों को दोबारा डिजाइन किया ताकि वो थोड़ी सी ज्यादा आरामदेह हो जाएं। उन्होंने खिलाड़ियों को ऐसे शॉर्ट्स पहनाए जिनमें हरारत पैदा करने का निजाम था। अच्छा, ताकि पट्टे मिसाली दर्जा हरारत पर रहें। बिल्कुल। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने वो मसाज जेल भी तब्दील किए जो पट्ठों की रिकवरी के लिए इस्तेमाल होते थे। उन्होंने यहाँ तक किया कि अपने ट्रक के अंदरूनी हिस्से को बिल्कुल सफ़ेद रंग से पेंट कर दिया। सफेद रंग ट्रक के अंदर?
اس کا کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ یہ تھا کہ اگر گرد کا کوئی ایک چھوٹا سا ذرہ بھی وہاں موجود ہو جو سائیکل کے حساس پرزوں کو خراب کر سکتا ہے تو وہ سفید پس منظر کی وجہ سے فوراً نظر آ جائے۔ واہ، یہ تو بہت ہی باریک بینی والی بات ہے۔ ہاں، اور یہ سب اتنی معمولی تبدیلیاں تھیں کہ کوئی عام انسان ان پر ہنستے، لیکن جب یہ تمام 1% تبدیلیاں آپس میں ملیں تو ان کا جو کمپاؤنڈ ایفیکٹ تھا وہ اتنا زبردست نکلا کہ صرف 5 سال بعد 2008 کے اولمپکس میں اس ٹیم نے سائیکلنگ کے 60% گولڈ میڈل جیت لیے۔ پوری دنیا کو دنگ کر دیا ہوگا۔ یہ مثال تو بالکل ظاہر کرتی ہے کہ چھوٹی عادات بالکل ہوائی جہاز کے اس سفر کی طرح ہیں جس میں اگر پائلٹ اڑان کے وقت جہاز کا رخ صرف 3.5 ڈگری تبدیل کر دے تو وہ لاس اینجلس سے اڑ کر نیو یارک کے بجائے واشنگٹن ڈی سی پہنچ جائے گا۔ آغاز میں تو چند انچ کا فرق محسوس بھی نہیں ہوتا، لیکن منزل مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ بالکل، لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، وہ کیا؟ اگر یہ 1% بہتری اتنی ہی جادوئی ہے تو زیادہ تر لوگ اپنی اچھی عادتوں کو کچھ ہی دنوں بعد کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مطلب ہم سب نے کبھی نہ کبھی 1 جنوری کو جم جانے کا ارادہ کیا ہوتا ہے اور 15 جنوری تک وہ ارادہ دم توڑ دیتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں انسانی ذہن سب سے زیادہ دھوکہ کھاتا ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ تبدیلی ہمیشہ ایک سیدھی لکیر میں نظر آئے گی۔ یعنی آج ورزش کی ہے تو کل وزن کم ہو جانا چاہیے۔ بالکل، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ سائنس اسے پوشیدہ صلاحیت کا مقام یا پلیٹو آف لیٹنٹ پوٹینشیل کہتی ہے۔ اچھا، اس کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں گی؟ بالکل، اس کو سمجھنے کے لیے برف کے ایک ٹکڑے کا تصور کریں۔ فرض کریں آپ ایک کمرے میں ہیں جہاں میز پر برف رکھی ہے اور درجہ حرارت 25 ڈگری ہے۔ ٹھیک ہے، 25 ڈگری۔ آپ محنت کرتے ہیں، درجہ حرارت 26، 27، 28 اور 29 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ برف میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ہاں ظاہر ہے، برف تو 32 ڈگری پر پگھلتی ہے۔ بالکل، آپ 31 تک پہنچ جاتے ہیں، تب بھی برف ویسی ہی رہتی ہے۔ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ساری محنت ضائع جا رہی ہے، لیکن جیسے ہی درجہ حرارت 32 ڈگری پر پہنچتا ہے، برف پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ پچھلی تمام ڈگریوں کی محنت رائگاں نہیں گئی تھی، وہ بس جمع ہو رہی تھی۔ بالکل بالکل، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ پتھر توڑنے والا 100 بار پتھر پر ضرب لگاتا ہے اور ایک دراڑ تک نہیں پڑتی، لیکن 101ویں ضرب پر پتھر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو وہ آخری ضرب نہیں تھی جس نے کمال کیا، بلکہ اس سے پہلے لگنے والی وہ 100 ضربیں تھیں جنہوں نے اس آخری ضرب کے لیے بنیاد رکھی۔ عادات بھی اسی طرح کام کرتی ہیں نا؟ بالکل، جب تک آپ اس پوشیدہ صلاحیت کے مقام کو عبور نہیں کرتے، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا۔ اچھا، اس ساری بحث کو اگر ہم اس زاویے سے دیکھیں کہ نظام دراصل گاڑی کا انجن ہے جو ہمیں منزل تک لے جاتا ہے، صحیح۔ تو پھر اس گاڑی کو چلانے والا ڈرائیور کون ہے؟ کیونکہ اگر ڈرائیور کی منزل پر پہنچنے کی نیت ہی نہیں ہے تو انجن جتنا بھی شاندار ہو، گاڑی کہیں نہیں جائے گی۔ واہ، یہ آپ نے بہت گہری بات پوچھی ہے۔ وہ ڈرائیور دراصل ہماری شناخت یا آئیڈینٹی ہے، ہم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ شناخت مطلب ہم خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، انسان ہمیشہ تبدیلی کا آغاز بیرونی سطح سے کرتا ہے۔ وہ نتائج کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے مجھے اپنا وزن کم کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ عمل پر زور دیتا ہے کہ مجھے روزانہ جم جانا ہے۔ بالکل، لیکن وہ اس سب سے گہری تہ کو نہیں چھیڑتا جو اس کی شناخت ہے۔ وہ یہ نہیں بدلتا کہ وہ خود کو اندر سے کیا سمجھتا ہے۔ اس کی مثال ایسا ہی ہے جیسے تمباکو نوشی چھوڑنے والے 2 افراد۔ اگر پہلے شخص کو سگریٹ پیش کی جائے تو وہ کہتا ہے نہیں شکریہ، میں سگریٹ چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بالکل، بظاہر تو یہ ایک مثبت جواب لگتا ہے، لیکن نفسیاتی طور پر وہ اب بھی خود کو ایک سگریٹ نوش ہی سمجھ رہا ہے جو کسی بیرونی عادت کو بدلنے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ درست۔ اور اس کے برعکس جب دوسرے شخص کو سگریٹ پیش کی جاتی ہے تو بس اتنا کہتا ہے کہ نہیں شکریہ، میں سگریٹ نہیں پیتا یا میں تمباکو نوش نہیں ہوں۔ دیکھیں، الفاظ کا یہ چھوٹا سا ہیر پھیر دراصل ذہن کی پوری پروگرامنگ بدل دیتا ہے۔ اس نے ماضی کی اس شناخت سے خود کو الگ کر لیا ہے۔ ہاں، وہ اب کوئی نیا کام کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، وہ محض وہ بن کر جی رہا ہے جو وہ اب ہے۔ بالکل، ہم روزمرہ زندگی میں جو بھی چھوٹے چھوٹے اعمال کرتے ہیں وہ دراصل اس شناخت کے حق میں ہمارا ایک ووٹ ہوتے ہیں جو ہم بننا چاہتے ہیں۔
تو دراصل یہ جو شناخت ہم خود کو دیتے ہیں، یہ ایک کہانی ہی تو ہے جو ہم صبح سے شام تک خود کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایک کہانی ہے، اور کہانی سنانے کے بھی کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں۔ ہاں، نفسیات میں کہانی سنانے کے حوالے سے ایک 3A اصول بہت مقبول ہے۔ پہلا اصول ہے کہ کہانی میں اصلیت ہو، دوسرا اس میں ایک نیا رخ یا موڑ لایا جائے جسے ٹویسٹ کہتے ہیں، اور تیسرا اسے درست سمت میں موڑا جائے۔ ہاں، اور یہ اصول اس وقت بہت طاقتور ثابت ہوتا ہے جب ہم اپنی زندگی کی ان کہانیوں کو بدلنا چاہتے ہیں جو ہمیں پیچھے کی طرف ڈھکیل رہی ہیں۔ میں آپ کو ایک خاتون کیرن کی کہانی سناتی ہوں، وہ اس کی بہترین تشریح کرتی ہے۔ اچھا، کیا ہوا کیرن کے ساتھ؟ کیرن ایک صبح بہت جلدی میں دفتر کے لیے نکل رہی تھی کہ اچانک اس کی شرٹ پر کافی گر گئی۔ وہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی اور اسے راستے میں ایک سٹور پر رک کر نئی شرٹ خریدنی پڑی۔ یہ تو واقعی موڈ خراب کرنے والی بات ہے صبح صبح۔ بالکل، وہ جلدی میں کپڑے ٹرائی کر رہی تھی، اس کا دن بظاہر برباد ہو چکا تھا، لیکن جب اس نے وہ نیا لباس پہنا تو کہانی میں وہ نیا رخ یا ٹوسٹ آ گیا۔ ہاں، میں سمجھا۔ اسے احساس ہوا کہ اسے اپنے پرانے سائز سے 1 نمبر چھوٹا لباس لینا پڑا ہے، کیونکہ پچھلا لباس اس لیے ڈھیلا تھا کہ اس کا وزن کم ہو چکا تھا۔ جی ہاں، اس کی مہینوں کی ڈائٹنگ اور محنت کا پھل اسے اس پریشانی کے لمحے میں ایک خوشگوار سرپرائز کی صورت میں ملا۔ یہی وہ ٹوسٹ تھا جس نے اس کے ایک برے دن کو ایک شاندار دن میں بدل دیا۔ بالکل، یہ تو ایک ایسا واقعہ تھا جو خود بخود ہو گیا، لیکن ہم دانستہ طور پر بھی اپنی روزمرہ کی کہانیوں میں ایسا موڑ لا سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ مطلب ہم خود سے کیسے ٹوسٹ پیدا کریں؟ دیکھیں، انسان کے الفاظ اس کے خیالات کی تشکیل کرتے ہیں۔ ہم اکثر خود سے کہتے ہیں مجھے آج کام پر جانا پڑتا ہے۔ مجبوری کے احساس کے ساتھ کہ I have to۔ ہاں، لیکن اگر ہم صرف ایک لفظ بدل کر سوچیں کہ مجھے آج کام پر جانے کا موقع ملا ہے یا I get to، تو ذہن کا پورا بوجھ ایک شکر گزاری میں بدل جاتا ہے۔ واہ، یہ واقعی کمال کی بات ہے۔ جیسے وہ شخص جو ویل چیئر استعمال کرتا تھا، جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا ویل چیئر تک محدود رہنا تکلیف دہ ہے، تو اس نے کمال کا جواب دیا تھا۔ جی؟ اس نے کہا تھا کہ میں ویل چیئر میں قید نہیں ہوں، بلکہ میں اس کی وجہ سے آزاد ہوں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو میں بستر تک محدود رہ جاتا۔ یہ واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے، لیکن چلیں ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ ہم نے شناخت کو سمجھ لیا، ذہن کی پروگرامنگ کو دیکھ لیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب صبح الارم بجتا ہے تو یہ ساری شناخت اور کہانیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اور انسان دوبارہ سو جاتا ہے۔ یہ تو بہت عام مسئلہ ہے۔ تو پھر صرف قوت ارادی کافی کیوں نہیں ہوتی؟ یہیں پر سائنس ہمیں حیران کرتی ہے۔ ہم انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے فیصلوں میں مکمل طور پر آزاد اور باشعور ہیں، لیکن در حقیقت ہم زیادہ تر وقت اپنے ماحول کے غلام ہوتے ہیں۔ ماحول کے غلام؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، قوت ارادی ایک بیٹری کی طرح ہے جو دن گزرنے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ جب صبح الارم بجتا ہے تو دماغ اس راستے کا انتخاب کرتا ہے جس میں کم سے کم توانائی خرچ ہو، یعنی سونا۔ اسے نفسیات میں شاید علمی بوجھ یا کوگنیٹو لوڈ کہا جاتا ہے نا، اور رگڑ یا فرکشن؟ بالکل۔ بوسٹن کے ایک ہاسپٹل کے کیفیٹیریا کا ایک مشہور تجربہ اس بات کی بہت شاندار عکاسی کرتا ہے۔ محققین نے وہاں کے ڈاکٹروں اور مریضوں کی عادات بدلنے کا فیصلہ کیا، اور وہ بھی ان سے ایک لفظ کہے بغیر۔ ایک لفظ کہے بغیر؟ انہوں نے ایسا کیا جادو کیا؟ انہوں نے کیفیٹیریا کے ماحول کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا۔ پہلے وہاں صرف سوڈا اور کولڈ ڈرنکس نمایاں جگہوں پر رکھے ہوتے تھے۔ اچھا۔ انہوں نے محض اتنا کیا کہ تمام فریجوں میں اور کھانے کے کاؤنٹرز کے پاس پانی کی بوتلیں واضح کر کے رکھ دیں۔ کسی نے کسی کو صحت کے حوالے سے کوئی لیکچر نہیں دیا، کوئی ہدایت نہیں دی۔ بس پانی کو آنکھوں کے سامنے اور آسانی سے دستیاب کر دیا۔ جی، اور ظاہر ہے جب کوئی چیز بالکل سامنے پڑی ہو اور اسے اٹھانے میں کم سے کم محنت لگ رہی ہو تو دماغ اسی کو ترجیح دے گا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ چند ہی مہینوں میں وہاں پانی کی فروخت میں لگ بھگ 26% اضافہ ہو گیا اور سوڈے کی فروخت گر گئی۔ واہ، دماغ طبعی طور پر توانائی بچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جو چیز اس کے ماحول میں سب سے کم رکاوٹ کے ساتھ موجود ہوگی وہ اسی کو اپنی عادت بنا لے گا۔ قطعی طور پر۔ اور اس ماحول کی طاقت کو سمجھنے کے لیے فوٹوگرافی کلاس کا تجربہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے اپنی کلاس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ جی، یہ والا تجربہ میں نے بھی پڑھا ہوا ہے۔
ایک گروپ کو کہا گیا کہ انہیں سیمسٹر کے آخر میں ان کی کھینچی گئی تصاویر کی مقدار یعنی تعداد پر نمبر ملیں گے، ہاں، مطلب اگر وہ 100 تصویریں لائیں گے تو انہیں اے گریڈ ملے گا۔ اور دوسری طرف دوسرے گروپ کو کہا گیا کہ انہیں تصویروں کی تعداد سے کوئی غرض نہیں، انہیں صرف ایک لیکن بالکل پرفیکٹ تصویر لانی ہے اور اسی پر انہیں جانچا جائے گا۔ بالکل، اور اس تجربے کا نتیجہ ہماری عام سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ جب سیمسٹر ختم ہوا تو حیران انگیز طور پر تمام بہترین اور اعلیٰ معیار کی تصاویر اس گروپ نے بنائی تھیں جنہیں تعداد کا ہدف دیا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ تعداد پر زور دیتے ہیں تو آپ بار بار عمل کرتے ہیں۔ وہ طالب علم باہر نکلے، روشنیوں کے ساتھ تجربات کیے، غلطیاں کیں، سیکھا اور بار بار کیمرے کا بٹن دبایا۔ اس مسلسل عمل نے ان کی صلاحیت کو نکھار دیا، جبکہ وہ گروپ جسے صرف ایک پرفیکٹ تصویر لانی تھی، وہ کلاس روم میں بیٹھ کر صرف روشنی اور زاویوں پر بحث ہی کرتے رہے۔ ہاں، منصوبہ بندی کے بوجھ تلے دبے رہے اور عملی طور پر انہوں نے کچھ خاص نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمل کا تسلسل ہمیشہ کامل منصوبہ بندی کو ہرا دیتا ہے۔ لیکن دیکھیں، یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ عمل کا تسلسل اہم ہے، اور دوسری طرف عادات کو شروع کرنے کے لیے نفسیات ہمیں 2 منٹ کا اصول بتاتی ہے کہ کوئی بھی نئی عادت شروع کرنی ہو تو اسے 2 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مجھے فٹ ہونا ہے اور میں روزانہ صبح اٹھ کر صرف 2 منٹ کے لیے جاگنگ کے جوتے پہن لیتا ہوں اور پھر صوفے پر بیٹھ جاتا ہوں، تو میرا دماغ تو جانتا ہے کہ میں ورزش نہیں کر رہا۔ ہاں، یہ اعتراض تو بنتا ہے۔ میں خود کو دھوکہ دے رہا ہوں، اس سے میں فٹ کیسے ہو جاؤں گا؟ یہ تو کوئی عادت نہ ہوئی۔ آپ کا اعتراض بالکل بجا ہے۔ بظاہر تو یہ واقعی ایک خود فریبی لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے دماغ کے اعصابی راستوں کی سائنس کام کر رہی ہے۔ ایک مشہور رقاصہ ہے ٹوائلا تھارپ، ان کی مثال لیجئے۔ اچھا، ان کا کیا معمول تھا؟ ان کا روزمرہ کا معمول یہ تھا کہ وہ صبح 5:30 بجے اٹھتیں، اپنے ورزش کے کپڑے پہنتیں، گھر سے باہر نکل کر ایک ٹیکسی کو اشارہ کرتیں اور ڈرائیور کو جم لے جانے کا کہتیں۔ تو اس میں خاص بات کیا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ ان کا اصل کام جم میں جا کر 2 گھنٹے کی سخت ورزش کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کی اصل عادت صبح اٹھ کر اس ٹیکسی میں بیٹھنا تھا۔ یعنی اس نے اپنی تمام تر توجہ اس نقطۂ آغاز پر مرکوز کر دی تھی جو اسے اس عمل کے اندر دھکیل دیتا تھا۔ یہی اس اصول کا نچوڑ ہے۔ جب آپ صرف 2 منٹ کے لیے جوتے پہنتے ہیں تو آپ کا ہدف ورزش کرنا نہیں ہے، آپ کا ہدف موجود ہونے کی عادت کو پختہ کرنا ہے۔ مطلب شو آف کرنے کی عادت؟ بالکل، آپ کے دماغ میں ایک نیا راستہ بن رہا ہوتا ہے کہ میں وہ شخص ہوں جو صبح اٹھ کر جوتے پہنتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ کسی بھی عادت کو بہتر کرنے سے پہلے اس کا باقاعدہ حصہ بننا ضروری ہے۔ ظاہر ہے آپ اس چیز کو بہتر نہیں کر سکتے جو سرے سے موجود ہی نہ ہو۔ پہلے وہ عادت روزانہ کے معمول میں سٹینڈرڈائز ہونی چاہیے، پھر آپ اسے آپٹیمائز کر سکتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہی اصول اگر ہم الٹی طرف سے دیکھیں، یعنی اگر کسی بری عادت کو چھوڑنا ہو تو اس عمل کو اتنا مشکل بنا دو کہ دماغ اس کے خیال سے ہی تھک جائے۔ مجھے مشہور فرانسیسی مصنف وکٹر ہیوگو کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ او ہاں، وہ دی ہنچ بیک آف نوٹر ڈیم والا قصہ۔ جی بالکل، اس نے اپنی مشہور کتاب لکھنے کا وعدہ کیا ہوا تھا، لیکن وہ دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرنے اور وقت ضائع کرنے میں مصروف تھا۔ جب پبلشر نے تنگ آ کر اسے ایک سخت ڈیڈ لائن دے دی تو اس نے ایک انتہائی عجیب کام کیا۔ کیا کیا اس نے؟ اس نے اپنے اسسٹنٹ کو بلایا اور اپنے تمام بیرونی کپڑے، کوٹ، پینٹ وغیرہ ایک صندوق میں مقفل کروا کر چابی اسے دے دی۔ اب اس کے پاس گھر سے باہر نکلنے کے لیے کوئی کپڑے ہی نہیں تھے۔ واہ، یہ ماحولیاتی رکاوٹ کی سب سے زبردست مثال ہے۔ اس نے اپنے ماحول کو اس طرح ترتیب دیا کہ بری عادت یعنی باہر جا کر وقت ضائع کرنا عملی طور پر ناممکن ہو گیا۔ اور اچھی عادت یعنی گھر بیٹھ کر لکھنا ہی واحد راستہ بچا۔ اس نے مقررہ وقت سے کئی ہفتے پہلے ہی وہ ضخیم کتاب مکمل کر لی۔ کمال ہے۔ چلیں، ہم نے عادات کو شروع کرنا بھی سیکھ لیا اور ان کے راستے کی رکاوٹوں کو کم یا زیادہ کرنا بھی سمجھ لیا، لیکن اس ساری گفتگو کا سب سے مشکل مرحلہ اب آتا ہے۔ ہاں، عادت کو برقرار رکھنا، کیونکہ شروع کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اسے مہینوں اور سالوں تک برقرار رکھنا ہے، کیونکہ
ہمارا دماغ تو ہمیشہ فوری صلہ یا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہتا ہے۔ بالکل، جب ہم جم جاتے ہیں تو ایک دن میں وزن کم نہیں ہوتا، جس سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اور یہ انسانی دماغ کی ارتقائی بناوٹ کا نتیجہ ہے۔ آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اسے ایک ایسا ماحول کہا جاتا ہے جہاں محنت کا پھل فوراً نہیں ملتا بلکہ مہینوں یا سالوں بعد ملتا ہے۔ لیکن ہمارا دماغ آج بھی ہزاروں سال پرانے اس انسان کی طرح کام کرتا ہے جسے بھوک لگتی تھی تو وہ فوراً شکار کرتا تھا اور اسے فوری صلہ مل جاتا تھا۔ جب ہمیں کسی کام کا صلہ دیر سے ملتا ہے تو دماغ اس کام کو دہرانے سے کتراتا ہے۔ بالکل، اور اس مسئلے کا ایک بہت شاندار اور عملی حل صحت عامہ کے ماہر سٹیفن لوبے نے کراچی کے ایک غریب علاقے میں نکالا تھا۔ جی ہاں، وہ تجربہ جہاں بیماریاں بہت عام تھیں کیونکہ لوگ صابن سے ہاتھ نہیں دھوتے تھے۔ اگرچہ وہ جانتے تھے کہ ہاتھ دھونا ضروری ہے، لیکن صرف جاننا تو کافی نہیں ہوتا نا۔ بالکل، علم کا ہونا عمل کی ضمانت نہیں ہے۔ لوبے نے وہاں ایک خاص قسم کا صابن متعارف کروایا، سیف گارڈ۔ یہ کوئی جادوئی دوا نہیں تھی، بلکہ اس صابن کی خوشبو بہت زبردست تھی اور یہ جھاگ بہت زیادہ بناتا تھا۔ اچھا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نرم جھاگ کی صورت میں ایک فوری اور تسلی بخش صلہ ملتا۔ دماغ کے اندر ڈوپامائن کا اخراج ہوتا جو خوشی کا احساس دلاتا ہے۔ اچانک لوگوں کے لیے ہاتھ دھونا ایک خوشگوار عمل بن گیا۔ جی، اور اس چھوٹے سے فوری صلے نے اس علاقے میں ڈائریا اور نمونیا جیسی بیماریوں کی شرح کو حیران کن حد تک گرا دیا۔ یہ تو واضح ظاہر کرتا ہے کہ اگر کسی عادت کے اختتام پر آپ کو اچھا احساس ملے تو آپ کا دماغ اسے دہرانا چاہتا ہے۔ اس فوری صلے یا پیش رفت کو دیکھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ انسان اپنی ترقی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے۔ ہاں، وہ اسٹاک بروکر والی مثال۔ جی، ایک نوجوان سٹاک بروکر تھا جس نے اپنی میز پر 2 جار رکھے ہوئے تھے۔ ایک میں 120 پیپر کلپس ہوتے تھے اور دوسرا جار بالکل خالی ہوتا تھا۔ وہ ہر روز صبح آتا اور ہر ایک سیلز کال مکمل کرنے کے بعد ایک کلپ اٹھا کر خالی جار میں ڈال دیتا۔ وہ تب تک گھر نہیں جاتا تھا جب تک تمام کلپس دوسرے جار میں نہ چلے جائیں۔ یہ دراصل اپنی پیش رفت کو آنکھوں کے سامنے واضح دیکھنے کی طاقت ہے۔ جب وہ ہر کلپ کو گرتے ہوئے دیکھتا تھا تو اسے اپنے کام کے آگے بڑھنے کا ایک فوری بصری صلہ ملتا تھا جو اسے مزید کام کرنے پر اکساتا تھا۔ اور اس کے برعکس بری عادتوں کو چھوڑنے کے لیے انہیں انتہائی تکلیف دہ اور ان کا نتیجہ فوری بنانا پڑتا ہے۔ راجر فشر نامی شخص نے ایٹمی حملے کے خطرے کو کم کرنے کے لیے دنیا کا عجیب ترین مشورہ دیا تھا۔ اچھا، کیا مشورہ تھا؟ اس نے کہا تھا کہ امریکہ کے نیوکلیئر لانچ کوڈز صدر کے پاس کسی بریف کیس میں نہیں ہونے چاہیے، بلکہ یہ کوڈز ایک بے گناہ رضاکار کے دل کے بالکل قریب ایک چھوٹے سے کیپسول میں رکھ دینے چاہیے۔ یا خدا، یہ تو سوچنا ہی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ ہاں، اور صدر کے ہاتھ میں ایک خنجر دے دیا جائے کہ اگر اسے ایٹمی حملہ کرنا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے اس ایک رضاکار کو قتل کر کے وہ کوڈ اس کے دل سے نکالنا پڑے گا۔ مطلب خنجر چلانا اور ایک انسان کو تڑپتا ہوا دیکھنا صدر کو فوری طور پر اس موت اور تکلیف کا وہ شدید احساس دلائے گا جو بصورت دیگر دور بیٹھ کر صرف ایک بٹن دبانے سے کبھی محسوس نہیں ہوتا۔ بالکل، جب کسی برے عمل کا نتیجہ فوری اور ذاتی طور پر تکلیف دہ ہو جائے تو انسان کی فطرت اسے کرنے سے روکتی ہے۔ دیکھیں، یہ جدید سائنس، نفسیات اور نیورولوجی کی تمام بحثیں اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن جب ہم ان تمام تصورات کا موازنہ صدیوں پرانی حکمت سے کرتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ آج جدید ماہرین جس چیز کو فوری صلے کی خواہش پر قابو پانے کا نام دیتے ہیں وہ دراصل کیا ہے؟ اسلامی تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صدیوں پہلے اس کی روح کو ایک لفظ میں بیان کر دیا تھا، اور وہ لفظ ہے صبر۔ بے شک، علم نفسیات آج جن پیچیدگیوں کو سلجھا رہا ہے، روحانی حکمت نے انہیں بہت پہلے سادگی سے بیان کر دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک نہایت ہی خوبصورت اور گہرا قول ہے کہ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ سبحان اللہ! اگر ہم اسے انسانی عادات کے تناظر میں دیکھیں تو جب ہم کوئی نئی عادت شروع کرتے ہیں تو جو ابتدائی الجھن اور تکلیف ہوتی ہے وہ دراصل وہ آگ ہے جو ہماری عادتوں اور شخصیت کو کندن بنا رہی ہوتی ہے۔ وہ بستر چھوڑنے کی تکلیف ہو یا کسی بری لت سے دور رہنے کی تڑپ ہو، اور وہاں صبر ہی وہ واحد قوت ہے جو ہمیں پوشیدہ صلاحیت کے مقام سے پار لے جاتی ہے۔ اور اس ساری تبدیلی کی بنیاد انسان کا اپنا اندرون ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث کا مفہوم ہے کہ سنو، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہا۔ جان لو کہ وہ دل ہے۔ آج کی سائنس جسے شناخت کی تبدیلی کہہ رہی ہے، وہ دراصل اندرونی نیت اور دل کا ہی تو بدلنا ہے۔ اگر انسان کے اندر کی کہانی بدل جائے تو باہر کی عادات، اس کا ماحول، اس کا نظام خود بخود اس کا ساتھ دینے لگتا ہے۔ بالکل درست۔ اگر ہم آج کی ان تمام باتوں کو سمیٹیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ کامیابی کوئی ایک بڑی جست لگانے کا نام نہیں ہے۔ یہ ان چھوٹی چھوٹی 1% بہتریوں کا تسلسل ہے جو روزانہ دہرائی جاتی ہیں۔ ہمیں کیرن کی طرح اپنی زندگی کی مشکل کہانیوں میں شکر گزاری کا نیا رخ لانا چاہیے۔ جی، اور قوت ارادی پر بوجھ ڈالنے کے بجائے اپنے ماحول کو اس طرح ڈیزائن کرنا چاہیے کہ اچھے کام کرنا پانی پینے جتنا آسان ہو جائے اور بری عادتیں وکٹر ہیوگو کے مکفل کپڑوں کی طرح محال ہو جائیں۔ اور سب سے بڑھ کر صبر کے ساتھ اس سفر پر ڈٹے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم سب اپنی زندگی کی کہانی کے راوی خود ہیں۔ ہم روزانہ جو انتخاب کرتے ہیں وہ اس کہانی کے الفاظ ہیں۔ بالکل۔ اس تفصیلی گفتگو کے اختتام پر میں ایک بہت ہی فکر انگیز خیال سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جسے اقتصادیات میں گڈ ہارٹ کا قانون کہا جاتا ہے۔ یہ قانون کہتا ہے کہ جب ایک پیمانہ ہی آپ کا ہدف بن جائے تو وہ پیمانہ بیکار ہو جاتا ہے۔ مطلب جیسے قدم گننا؟ ہاں، آج کل لوگوں پر روزانہ 10,000 قدم چلنے کی دھن سوار ہوتی ہے۔ انسان قدم گننے کے چکر میں اسمارٹ واچ کی اسکرین کی طرف بار بار دیکھتا ہے، اور جب وہ 10,000 کا ہنسا پورا ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن کیا وہ واقعی صحت مند ہو رہا ہے؟ یا اس کا ہدف صرف وہ عدد پورا کرنا رہ گیا ہے؟ بالکل۔ اگر ہم کسی نمبر کو ہی اپنا اصل ہدف بنا لیں تو ہم اس عمل کی روح سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ضرور ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کس چیز کو ناپ رہا ہے، کن چیزوں کو گن رہا ہے، اور کیا واقعی ان کا گننا کوئی معنی رکھتا ہے، یا ہم محض قدم گن رہے ہیں اور منزل بھلا چکے ہیں۔